Assalamu alaikum and welcome back again to the channel. Welcome again to a new vlog. आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और थोड़ी थोड़ी जो एग्जर्शन थी रमज़ान मुबारक की, अब थोड़ी थोड़ी करके वो ख़त्म हो रही है, तो अपनी रूटीन पर स्लोली ग्रेजुअली वापस भी हम आ रहे हैं। आज के व्लॉग का जो टॉपिक है वो तो आपको टाइटल से पता चल गया होगा। जी हाँ, आपने अपनी लाइफ को किस तरह से ज़ीरो से स्टार्ट करना है और कैसे आपने अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाकर आसानी से जीना है। आज के व्लॉग में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब में पहली बात तो यह है कि आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि व्हाट इज़ ब्यूटीफुल लाइफ। आपके नज़दीक खूबसूरत और आसान लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है। तो आपने अपने माइंड को ये क्लियर करना है कि ज़िंदगी को आपने कैसे गुजारना है, कौन सी आदत को आपने अपनाना है जो आसान भी हो और आपके लिए उनको अपनी डेली रूटीन में फॉलो करना भी आपके लिए मुश्किल ना हो। और तभी आप जाकर एक खूबसूरत लाइफ जी सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। किसी की बात का आपने बुरा नहीं मनाना। अगर कोई आपको छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए टीज़ भी करता है ना, तो भी आपने कानों पे हाथ रख लेने हैं। अपने आप को आपने मसरूफ़ कर लेना है, किसी की बातों की आपने परवाह नहीं करनी। इसलिए कि अगला बंदा आपको खुश नहीं देख सकता, आपकी खुशी नहीं फ़ील कर सकता, महसूस नहीं कर सकता, आपको खुश देख नहीं सकता, उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो यही होती है जेलसी। इन सारी आदतों को ना आपने अपने माइंड से, अपने आप से निकाल देना है कि आपने जस्ट इग्नोर करना है ऐसे लोगों को, उनकी बातों को। और अगर हो सकता है समटाइम घर में भी कुछ ऐसे लोगों की आदत ऐसी होती हैं जिनसे दूर नहीं रहा जा सकता, उस सूरत में यही होता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ इग्नोर करना है या खामोशी से उनको फेस करना है। फिर इसके बाद आपने अपनी जो माइंड की क्लियरिटी है ना, किस बात पर आपने फोकस करना है, किस पर नहीं, किस काम को आपने सबसे पहले नंबर पर रखना है, किस पर नहीं, ये सब कुछ आपने अपने दिमाग में लेकर चलना है प्लानिंग के साथ कि किस काम को आपने कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, किस तरीके से लेकर चलना है। ये वो बातें होती हैं ना जो बड़ी आसानी के साथ आप खुद मैनेज करके चल सकते हैं। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वर्किंग लेडी हैं या गर्ल हैं, ये सबके लिए बड़ी आसान बातें हैं। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ना कि आपने अपने आप को खुद मोटिवेट करना होता है। जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा होता है, होती वो बड़ी कॉमन सी बातें हैं, लेकिन वो सामने होने के बावजूद हमारी नज़र से नहीं गुजर रही होती। सो मोटिवेशन इसी को कहते हैं कि उस तरफ आपका फोकस करवाया जाए, आपकी तवज्जो दिलवाई जाए। तो आपने अपने माइंड को क्लियर करना है कि मैंने कौन सा काम किस वक्त स्टार्ट करना है, कब उसे एंड करना है और मेरे लिए किस काम की अहमियत सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले है, ताकि मैं उसको पहले स्टार्ट करूँ और पहले ख़त्म कर दूँ। फिर है जी, आपने जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो अगर आपको शौक़ है किसी भी बारे में, किसी भी मालूमात करने के बारे में, या आपको रीडिंग का शौक़ है, बुक रीडिंग आपकी हॉबी है, तो आप ज़रूर कीजिए। लर्निंग का प्रोसेस कभी पुराना नहीं होता। लर्निंग बहुत ही अच्छी एक आदत है। जर्नलिंग करते हो अक्सर आपने मुझे देखा होगा, मैं जर्नलिंग भी करती हूँ। मुझे लिखना बड़ा पसंद है। एक ज़माने में मैं कॉलम्स लिखा करती थी, आर्टिकल्स लिखा करती थी, लेकिन आफ्टर शादी इतना टाइम अब नहीं मिलता। और जब से सोशल मीडिया पर, तो फिर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इतना टाइम नहीं होता। लेकिन जो मेरी हॉबीज़ हैं, जो मेरे शौक़ हैं, किसी ना किसी तरीके से मैं टाइम निकाल कर उनको कंटिन्यू रखने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। क्योंकि ये मेरे अपने लिए है, किसी के लिए नहीं है। मैं अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ, एक्टिव रखती हूँ। क्योंकि एनर्जेटिक रखने के लिए ना मैंने अपने आप को कुछ टाइम भी देना होता है, अपनी हॉबीज़ को भी कंटिन्यू रखना होता है। मुझे अपना मेंटल पीस चाहिए होता है, और जिन कामों को करने से मुझे अपना मेंटल पीस फ़ील होता है कि हाँ मैं अब मेंटली बहुत ज़्यादा पीसफुल हूँ, तो मुझे उसमें खुशी मिलती है। मुझे वो सारे काम करके खुशी मिलती है जो मैं करना चाहती हूँ। इसी तरह से मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ, उन तमाम सिस्टर्स को, कि आपकी जो लाइफ शादी से पहले थी, आप उसी लाइफ को कंटिन्यू करें जो आप किया करती थी, जो आपकी हॉबीज़ थी, जो आपके स्किल्स थे, जो काम आपको करना आता है, उसको कंटिन्यू करें। शादी एक से दूसरे घर जाने का नाम और बस एक कमरे से दूसरे कमरे तक चेंज होने का नाम है ना। बच्चे हो जाते हैं, आपकी लाइफ में थोड़े से जो इन लॉज और हस्बैंड का एडिशन हो जाता है, इस हद तक ही है ना। आपको आपकी शादी इन बातों से नहीं रोकती कि आप अपने स्किल्स छोड़ दीजिए, आप अपनी आदत को छोड़ दीजिए। आपका जो मेंटल पीस शादी से पहले आप जिन कामों को करके, जिन हॉबीज़ को कंटिन्यू करके होता था, मिलता था, आप शादी के बाद भी उनको कंटिन्यू रख सकती हैं। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। ये आपके अपने ही हाथ तक होता है कि आप उन तमाम कामों को, उन तमाम हॉबीज़ को छोड़ बैठते हो। तो इसमें कसूर किसका हुआ? खुद आपका अपना। मैंने पहले भी आपको ये बात शेयर की है कि आप शादी के बाद भी उन तमाम हॉबीज़ को कंटिन्यू कीजिए जो पहले किया करती थी। वो तमाम काम कीजिए जिनको करने से आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। एक बात याद रखिए, थोड़ा सा भी जब इंसान फारग बैठता है ना, तो फिर ज़ाहिर बात है नेगेटिविटी आप पर इफ़ेक्ट करती है। तो बेहतर यही है कि आपकी जो हॉबीज़ रही हैं, जो आपको स्किल्स हैं, आप उनको कंटिन्यू रखें, अपने आप को मसरूफ़ रखें। अच्छा, फिर है सबसे ज़्यादा ज़रूरी
کہ آپ گریٹیٹیوڈ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کمپلیٹ انسان پیدا کیا ہے، ہاتھ پاؤں آنکھیں پوری باڈی سے نوازا ہے، آتی جاتی سانسوں سے نوازا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے آپ کے ساتھ، سب سے بڑی نعمت جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک اچھی زندگی دی ہے، اچھی صحت دی ہے، تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ اپنے سے کم، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے پاس کس کس چیز کی کمی ہے، تو پھر آپ کو پریورٹائز ہوگا کہ آپ کتنی نعمتوں کے حامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہر وقت بنتا ہے، اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کیجئے، 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی واجب اور نوافل ضرور ادا کیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی کلام ہے، جتنی آپ کو آتی ہے، آپ ضرور پڑھا کیجئے۔ تلاوت قرآن پاک کی جن کو عادت ہوتی ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، ان کے لیے لینگویج کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ لائک میں اپنی بات کروں، جو چھوٹی موٹی صورتیں مجھے یاد ہیں، حفظ ہیں، وہ میں پڑھتی رہتی ہوں۔ ہمارے لیے چلتے پھرتے پڑھنا پرابلم نہیں ہوتی، لیکن پراپرلی ایک بیسک طریقے سے بیٹھ کر سکون سے، اطمینان سے، رسپیکٹیو وے سے، پراپر طریقے سے نا اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کو ٹائم دینا، اللہ تعالیٰ کو ٹائم دینا، اس کے ساتھ ٹاک کرنا مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو یہ آپ سب بھی کیا کیجیے، یہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک خوبصورت ترین طریقہ بھی ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے گھر میں کھولتے ہیں، قرآن پاک کو، نماز کی پابندی کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی خوش ہو کر ہمیں نوازتے ہیں، ہماری مشکلات کو آسان کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اللہ پاک ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے پرابلم سے بچاتے ہیں۔ اور اگر ہم چل رہی بھی ہوتی ہیں نا ہمارے ساتھ پرابلمس، تو یقین کیجیے، میرا تو ایمان ہے کہ اللہ پاک بڑی بڑی مشکلوں سے بچا لیتا ہے۔ اور جب ہم نکل آتے ہیں تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں۔ میں خود اپنی بات کر رہی ہوں، جب میں سوچتی ہوں کہ اچھا میں نے اتنا بڑا فیز گزارا ہے، اتنا بڑا ٹراما گزارا ہے، تو یقین جانے کہ اتنا شکر ادا نکلتا ہے نا منہ سے۔ بس یہی کہنا ہے کہ ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں بھی اس کے لیے بھی، اور جو نہیں بھی ہیں اس کے لیے بھی، کیونکہ جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ بہتر اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس اس کا نہ ہونا کس حد تک اچھا ہے اور اچھا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکر بجا لائیں۔ سورہ مزمل، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، ان 3-4 بڑی بڑی صورتوں کو اپنا معمول بنا لیجئے اپنی گھر کی پریشانیوں اور رزق کی کشادگی کے لیے۔ تو یہ بالکل تیر بہدف سورہ ہے جن کو آپ ضرور اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کو اپنے ہر ولاگ میں یہ بات فوکس کرتی ہوں کہ اپنا خیال سب سے پہلے ہے۔ جی ہاں، آپ اپنا خیال رکھیں گی، اپنا ریسٹ کریں گی، اپنی نیند پوری کریں گی، تو ہی آپ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، ہسبینڈ کو دیکھ سکیں گی، اور خود اپنے آپ کو بھی۔ بریک کے ساتھ کام کیا کریں، گھر کے کام ختم نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اٹھتے بیٹھتے صرف ہائے ہائے میرے سر پہ گھر کے کام ہے، میں نے کھانا بنانا ہے، میں نے صفائی کرنی ہے، میں نے واشنگ کرنی ہے۔ ہاں، آپ نے اس چیز کو سر پر سوار نہیں کرنا۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ ذکر کیا ہے کہ گھر کے کام عبادت ہوتے ہیں، اور اگر عبادت سمجھ کر کیے جائیں نا تو وہ گھر کے کام نہیں لگتے۔ خوشی اور دل سے جو چیز کی جاتی ہے، جو کام کیا جاتا ہے نا، تو وہ کام ہی نہیں ہوتا، وہ چٹکی بجاتے ہو جاتا ہے۔ اس پہ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے ایک گھر والا بنایا ہے، میں ایک گھر کی سربراہ ہوں، اور میں کوئین آف دی ہوم ہوں۔ میرے ساتھ بہت ساری جو لوگ ہیں ان کی لائف کنیکٹڈ ہے، وہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، میرے ساتھ چلتے ہیں، تو یہ تو ایک خوشی کی بات ہے، ایک آنر کی بات ہے بھائی۔ میں تو پرسنلی یہی سمجھتی ہوں، اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ اتنے پیارے پیارے خوبصورت اور پریشیس رشتے جوڑے ہیں، جو میری رسپانسبلٹیز بھی ہیں اور جو میرا خیال بھی رکھتے ہیں، اور جن کا میں بھی خیال رکھتی ہوں۔ تو آپ اس پوائنٹ کو لے کر چلیں گی نا، تو آپ کو کوئی پرابلم، گھر کا کام نہیں لگے گا، عبادت لگے گی، اور شوق سے آپ کریں گے، اور آپ کو پھر وہ کام ختم ہونے میں بھی دیر نہیں لگے گی، آپ کے کام چٹکی بجاتے ہو جائیں گے۔ اپنی صبح کی جو ہیبٹ ہے نا اس کو بدلتے رہا کریں، اپنی مارننگ کی روٹین کو شیڈول کریں، نہ کہ صرف یہ کہ آپ صبح جاگتے ساتھ ہی موبائل چیک کرنے بیٹھ جائیں، نوٹیفیکیشن اور میسیجز کا رپلائی کرنے بیٹھ جائیں، کیونکہ ہوتا ہے جب سے یہ سوشل میڈیا اور سیل فونز کا سٹارٹ ہوا ہے، اب سبھی کی یہ روٹین بن گئی ہے، اور یہ بات بچوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ دیکھیے، جب گھر میں بڑے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بچے، تو پھر ہم بچوں کو منع کریں تو یہ کوئی تک نہیں بنتا۔ آپ اپنے آپ کو بھی اس سے دور رکھیں تو ڈیفینیٹلی بچے بھی اس موبائل سے دور ہی رہیں گے۔ صرف اور صرف ضرورت اور کام کی حد تک ٹھیک ہے، یہ نیڈ بھی ہے، اس کے بغیر بھی اب اتنا زیادہ گزارا ممکن نہیں، لیکن ہر چیز کی، ہر کام کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں، شوال چل رہا ہے، شوال کے روزے چل رہے ہیں۔ امی کے ساتھ عادت تھی مجھے بھی شوال کے روزوں کی، تو الحمدللہ یہ جب روزے میں بھی سٹارٹ کرتی ہوں عید کے ختم ہوتے ہی، تو گھر میں بالکل رمضان والی ہی فضا بن جاتی ہے، ماحول بن جاتا ہے بڑا پیارا، اور رمضان نیا نیا گزرا ہوتا ہے تو اس کی جو ایک ریپیٹ کہتے ہیں روٹین ہوتی ہے نا، وہ بس یاد آ جاتی ہے دوبارہ سے۔
تو الحمدللہ اللہ پاک قبول فرمائے جو بھی ثوابی ہماری چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، ہم اپنی سی کوشش ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ تو آپ اپنی مارننگ روٹین بنائیے، جلدی سوئیے، جلدی جاگیے، اور جلدی سو کر جلدی جاگنے کے بعد اگر آپ کی وہی عادات ہیں، وہی ہیبٹس ہیں، تو بھائی پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی ہیبٹس کو بھی چینج کیجیے تاکہ وہ آپ اپنی لائف میں نا پازیٹیو چینج لا سکیں، آپ کی ایسی ہیبٹس، نہ کہ نیگیٹو چینج لائیں۔ اور اگر آپ صبح جاگتے ساتھ ہی گوسپس کے لیے فون میسیجز پر لگ جاتے ہیں اپنی فرینڈس کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ، میری تو نہ امی ہے نہ میری سسٹرز ہیں، تو میرا دور دور تک نہ پہلے ایسا کوئی کنیکٹ رہا ہے، کنیکشن ان باتوں سے، اور نہ اب رہا ہے۔ بس اب جو ہے بس بالکل لمیٹیڈ۔ امی کے بعد تو میرا موبائل فون میسیجز کے لیے یوز کرنا بالکل ختم ہی ہو چکا ہے، اب تو صرف کام کی حد تک ہی ہے۔ اور اکثر میرے گھر والوں کو یہی مجھ سے کمپلین ہوتی ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہونے کے باوجود آپ نہ رپلائی کرتی ہو، نہ کال پک کرتی ہو۔ تو بس جی یہی ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم بالکل بے مصرف یوز نہیں کرتے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیے، سیلیبریٹ کیا کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے گولز بنائیے، ان کو اچیو کرنے میں لگ جائیے۔ آپ جب اپنے گولز بنائیں گی، ان کو اچیو کرنے میں ان پر ورک کرنا اسٹارٹ کریں گی نا، تو آٹومیٹکلی آپ مصروف ہو جائیں گی، آپ نیگیٹو لوگوں سے، آپ نیگیٹو باتوں سے خود بخود دور ہو جائیں گی۔ آپ کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی اسٹریس نہیں ہوگا۔ یہ وہ 2-3 اسٹیپس ہیں جو آج کل ہر بندہ فیس کر رہا ہے۔ جب آپ ایکٹیولی انرجیٹکلی اپنی لائف میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے نا، تو آپ کو کوئی چیز، کوئی پرابلم، کوئی ایسی سیریس ڈیزیز ٹچ نہیں کرتی۔ اچھا، یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اگر آپ کو فارمل ویڈنگ پارٹی ڈریسز کے بارے میں ویڈیوز یا ولاگس چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ پھر میں آپ کو ڈیٹیل ولاگ یہ بھی شیئر کر دوں گی نیکسٹ۔ تو اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا کریں، اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اس پر ورک کرنے پہ لگ جائیں، اپنے آپ کو مصروف کر لیں، خوشیوں کے ساتھ جینا سیکھیں، دوسروں کی باتوں کو اوائڈ کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ نے اگر اپنی زندگی کو خوبصورت اور آسان بنانا ہے نا، تو ان چیزوں کو آپ نے بالکل اوائڈ کرنا ہے، اگنور کرنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی ہیبٹس کو بدل کر چلنا ہے۔ اپنے مائنڈفل لیونگ کی پریکٹس کیجیے، کیونکہ مائنڈفل لیونگ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے ماضی میں نہیں جینا، پریزنٹ میں جینا ہے، جو ہو رہا ہے اس میں آپ نے جینا ہے۔ اپنی زندگی میں آپ نے مگن رہنا ہے، جو کام آپ نے کرنے ہیں بس وہی کرنے ہیں، ماضی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ ہوتا ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ سم ٹائم مجھے بھی ماضی کی بہت ساری باتیں ڈسٹرب کرتی ہیں، لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں، نقصان ہی ہے۔ سو میں اپنے آپ کو ڈفرینٹ کاموں میں مصروف رکھتی ہوں، اپنے آپ کو مصروف کر لیتی ہوں کسی بھی کام میں، جو میری ہابیز ہیں میں اس میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتی ہوں۔ اگر آپ کو بھی ایسا کچھ آتا ہے، کروشیا کرنا آتا ہے، ہینڈ پینٹنگ آتی ہے، پینٹنگ آتی ہے، آرٹ اینڈ کرافٹ کچھ آتا ہے، تو وہ ضرور کیجیے، اپنے آپ کو بزی کر لیجیے۔ لائک میں اپنے اسکول کالج کا ٹائم یاد جب کرتی ہوں نا، جو میرے اسکلز ہوتے تھے، جو میرے آرٹ اینڈ کرافٹ کی کلاسز ہوتی ہیں، جو مجھے آتا ہے ابھی، میں اپنے آپ کو اس میں بزی کر لیتی ہوں۔ اسمبلی کیا کرتی تھی، فلیگ اوپننگ کیا کرتی تھی، نعت پڑھتی تھی۔ اگر آپ کو سنگنگ اچھی لگتی ہے آپ سنگنگ کیجیے، آپ نعت پڑھتے ہیں نعت پڑھیے، کسی سوشل میڈیا پر پیج بنا لیجئے، وہاں پر اپلوڈ کیجئے، بہت کچھ آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اپنی ہابیز اپنائیے، اپنی ہابیز کو چھوڑیے نہیں، یہ ہابیز ہی آپ کی اسکل بھی ہیں اور آپ کو ڈفرینٹ ڈیزیز سے بچانے کا ایک بہت اچھا ذریعہ بھی ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ اپنی زندگی کو نا آسان بنانا ہے تو آپ نے ان عادات کو چینج بھی کرنا ہے اور اپنی زندگی میں ان ہیبٹس کو لے کر بھی آنا ہے۔ اچھا جی، پیسہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، پیسے سے خوشیاں خریدی نہیں جا سکتی، لیکن کسی حد تک خریدی جا سکتی ہیں۔ پیسے سے آپ کی جو پسند ہے ناپسند وہ آپ خرید تو سکتے ہیں، لیکن پیسے سے آپ سکون نہیں خرید سکتے۔ سکون کیا ہے؟ آپ کے اپنے مائنڈ میں ہے، آپ نے وہ سکون اپنے اندر خود پیدا کرنا ہے۔ کسی نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ بھائی اپنے آپ کو پرسکون کر لو، اپنا خیال کر لو، اپنی صحت دیکھ لو، اپنی گرومنگ پر توجہ دے دو، اپنی ڈریسنگ پر توجہ دے دو، اپنے گھر کی مینٹیننس پر توجہ دے دو۔ نہیں، آپ نے یہ سب کچھ خود کرنا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو سٹارٹ پر کہا، جو کچھ آپ کو اچھا لگتا ہے، جو کام آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ نے وہی کرنا ہے، آپ نے دوسروں کی نہیں سننی، اپنے آپ کو پرائورٹائز کرنا ہے، اپنی سیلف کیئر کرنی ہے، اپنی ہیلتھ کیئر کرنی ہے، تبھی جا کر آپ اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ہیبٹس کو چینج کرنے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت لائف اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کچھ ٹروماز گزار کر آتے ہیں تو وہ اپنی لائف کو ایک چینج پیٹرن دینا چاہتے ہیں، اپنی لائف کو ٹوٹلی چینج کر کے گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو سکتی ہیں اور آسان بھی ہو سکتی ہیں۔
دیکھیے جو باتیں جو کام آپ کو خوشی دیتی ہیں نا وہی کیا کریں، جس میں آپ کو سکون ملتا ہے، جس میں آپ کو خوشی ملتی ہے وہی آپ کیا کریں، کسی کی بات نہ سنیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو لگتا ہے کہ آپ کے اس کام کے کرنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی ہرٹ نہیں ہوگا، تو آپ وہ ضرور کیا کریں۔ اپنے آپ کو موٹیویٹ آپ نے خود رکھنا ہے، اپنے آپ کو شاباش آپ نے خود دینی ہے، اپنے آپ کی خوشی خود سیلیبریٹ کرنی ہے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اپنے آپ کو تھمز اپ بھی کیجیے، ویل ڈن بھی کیجیے اور ایکسیلنٹ بھی دیجیے، اس لیے کہ یہ تینوں کام آپ نے خود ہی کرنے ہیں، کسی دوسرے سے اس کی امید رکھیے ہی نہیں۔ اب مجھے پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کام کرنا ہے، میں کیا کام کر رہی ہوں، سو میں اپنے آپ کو شاباش اور اپنی اس خوشی کو سیلیبریٹ بھی میں خود ہی کرتی ہوں۔ میں کبھی کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ کوئی مجھے شاباش دے یا کوئی میری تعریف کرے، تو یہی پوائنٹ میں آپ کو بھی ڈیلیور کروں گی کہ آپ یہ کام کر کے دیکھیے پریکٹیکلی۔ اپنے آپ کو آپ نے موٹیویٹ رکھنا ہے، آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتے ہیں، نہ کہ ڈرین۔ اداس نہ رہا کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں کسی بھی کام میں جو آپ کو پسند ہے، اپنی ہابیز کو کنٹینیو کیجیے، خود کو خود انکریج کریں اور اپنے آپ کو اپنے آپ کے ساتھ پرائرٹائز کریں، اپنی ہر خوشی کو خود سیلیبریٹ کرنا سیکھیں۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا، پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر لیجیے نوٹیفیکیشن بیل کے ساتھ۔ اسٹے ٹیون ود مائی چینل، اسٹے بلیسڈ اینڈ اسٹے ہیپی۔ اللہ حافظ اینڈ بائی بائی۔